एम क्यू एम के कुछ लोग नाराज, क्यों नाराज, एक आपको तहलका अंगेज खबर देने वाला हूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक बहुत ही अहम वजीर किसी से आजकल शिकवे कर रहा है। अंदर की खबर आपको तहलका अंगेज इंकशाफ आपके सामने रखने वाला हूं। बिलावल भुट्टो जरदारी किस पर गुस्से हुए, ये भी आज आपके प्रोग्राम में शामिल रखेंगे। और फिर सवात का अफसोसनाक वाकया, एक बार फिर पीटीआई को दबाने की कोशिश और पीटीआई का वाज़े गिला, पीटीआई से क्या छीन लिया गया। -1 पर अल्ताफ हुसैन भी बोल पड़े हैं और DGISPR का एक बयान जो इस वक्त सुर्खियों में है, वो बयान क्या है और क्यों है, और आज का गौसे आजम किससे करार दिया गया है, ये भी शामिल रखेंगे। कहीं आपसे मिस ना हो जाए कि आयतुल्लाह खामनई साहब को शहीद करने का फैसला किसका था, ये सब आज के प्रोग्राम में रखेंगे। आज के प्रोग्राम में बहुत अहम खबरें रखूंगा, वो तमाम खबरें कि जो आप आज देख लेंगे। और सबसे अहम बात ये कि सिंध हुकूमत ने कराची के लोगों को निचोड़ने का एक और मंसूबा किस तरीके से बनाया है। दुनिया भर में आपको इसकी मिसाल नहीं मिलेगी, ये मिसाल मैं आपको किस तरीके से दूंगा, ये भी ज़रूर देखिएगा। प्रोग्राम को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको बहुत सारी मालूमात और ताज़ा खबरें मिल सके। वो खबरें जो आपको टीवी चैनल नहीं देंगे, वीलॉगर्स नहीं देंगे, और हम आपको अंदर की कहानी बताएंगे कि हो क्या रहा है। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले हमेशा की तरह आपसे कहता हूं कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए। हम अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं, हमें 1 लाख सब्सक्राइबर की तरफ जाना है और उसकी तरफ आप ही ले जा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। दुनिया भर के अंदर बजट इस तरीके से बनाया जाता है कि उन्हें मालूम होता है कि उनकी इनकम कहां कहां से होगी, लेकिन जब लोगों को जबरदस्ती मुजरिम करार देकर उसके साथ पैसा लेने का तरीकेकार, यह वाहिद फार्मूला है जो हुकूमत सिंध ही अपना सकती है, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता। अब आप सोचेंगे मैंने जुमला क्या कहा है। मैंने जुमला ये कहा है कि आपको जबरदस्ती लोगों को मुजरिम बनाना है और मुजरिम बनाने के बाद उसके ऊपर एक चालान काटना है और चालान काटने के बाद आपको उसको पैसा लेना है। टोटल चालान काटने की मद में जो सिंध हुकूमत ने हदफ रखा है वो रखा है 11 अरब और 38 करोड़ रुपए। यानी कि आपने अगर कानून का एहतराम करना आपको नहीं सिखाना है, आपको ये नहीं बताना है कि आपको लाइन में किस तरीके से चलना है, आपको ये नहीं बताना कि आपको सिग्नल को किस तरीके से पार करना है, आपको ये नहीं बताना कि हेलमेट पहनना है या सीट बेल्ट लगाना है, लेकिन ये बताया जाता है कि इस तमाम जितने भी पुलिस वाले खड़े होंगे मुख्तलिफ चौक्स पर, उन सब से ज़्यादा चालान वसूल करना है। और सोचिए कि 11 अरब रुपए 38 करोड़ का चालान का बजट रखा गया है और मोस्टली ज़ाहिर सिंध के शहरी इलाकों से होता है। अब आप सोचिए कि हर महीने इन्हें 1 अरब रुपए का चालान करना है और 1 अरब रुपए चालान करने का मतलब ये हो जाएगा कि इन्हें रोज़ की बुनियाद पर कम अज कम शहरियों से 4 करोड़ रुपए का जुर्माना करना है, चालान करना है। अब आपके पास नंबर प्लेट ना हो, आपके पास ये मामला हो, आपके पास वो मामला हो, इसका मतलब कानून का निफाज नहीं है, बल्कि सिंध हुकूमत हर तरीके से ये चाहती है कि इन्हें निचोड़ा जाए। अब यहाँ पर सिंध हुकूमत के दावे अपनी जगह पर, लेकिन कहीं पर भी आपने ऐसी मिसाल नहीं देखी होगी कि आपको चालान का हदफ में इतने पैसे रोजाना की बुनियाद पर 4 करोड़ रुपए आपको लाजमन करना है। उसके लिए तमाम एसओज जो पुलिस के होते हैं, ट्रैफिक वार्डन्स होते हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं, उन सबको एक टास्क दिया गया है कि रोजाना की बुनियाद पर आपको 20 से 25 लाख रुपए निकालने, यानी कि आवाम को हर सूरत में चालान करना है और फिर उस पर उनका कमीशन अलग होगा, यानी कि जो भी चालान होगा, जिस मशीन से भी चालान होगा, उसका कमीशन एक अलहदा निकलेगा। तो आप सोचिए कि ये कहीं पर आपने ऐसी मिसाल देखी है? आप दाद देंगे। यहां पर नंबर प्लेट सिर्फ इसलिए चेंज करवाई जा रही है,
45 لاکھ موٹر سائیکلز کی کہ اس سے کتنا زیادہ یہ ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں، صرف ریونیو. لیکن اگر آپ عوام پر لگانے کی بات کریں تو وہ آپ کو صفر نظر آئے گا. اب کچھ معاملہ ہوا ہے، میں آپ کو بڑی ہی تہلکہ خیز خبریں دینے والا ہوں، ذرا سنتے جائیے. ہم نے کچھ دن سے ایم کیو ایم میں جو اختلافات تھے اس کی خبروں کو، اور پھر کل انیس رام خانی صاحب اور کامران ٹیسوری صاحب کی جو ملاقات ہوئی اس خبر کو بریک کیا تھا. اس بریک کرنے کے بعد مجھے کچھ ایم کیو ایم کے لوگوں کے رابطے ہوئے مجھ سے، اور انہوں نے مجھ سے رابطے کیے. انہوں نے کہا کہ یار یہ مسئلہ کیا چل رہا ہے، ہمیں کہا جاتا ہے کہ فلاں کے خلاف کمپین، فلاں کے خلاف کمپین، ہم ایک دوسرے کے خلاف کمپین کرتے ہیں اور بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ اوپر سے سب واپس مل جاتے ہیں، پھر سب کچھ اچھا ہو جاتا ہے، تو ہم جائیں کہاں؟ تو اس وقت ایم کیو ایم کا ایک سب سے بڑا مسئلہ، کسی زمانے میں ایم کیو ایم لندن سے خطرہ ہوتا تھا، آج کل ایم کیو ایم کو اپنے ہی لوگوں سے خطرہ ہونے لگا ہے کہ ہم کسی کے خلاف بات کرتے ہیں، ہم ان کے خلاف برے ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو اوپر کی لیڈرشپ سے وہ آپس میں دوبارہ سے مل جاتی ہے. تو ایک بڑا عجیب سا معاملہ چل رہا ہے کہ ہم اپنا پلڑا کس طرف رکھیں. اب اس ساری صورتحال میں ایم کیو ایم کے کئی ایم این ایز اور ایم پی ایز باقاعدہ یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ جناب اب کسی بھی طرح اس سارے معاملے سے اپنے آپ کو علیحدہ رکھا جائے، کیونکہ ہم آج اگر کسی طرف جاتے ہیں تو کل معلوم ہوتا ہے کہ دوبارہ اتحاد ہو گیا، ہم کہیں پر بھی کھڑے نہیں ہوتے. تو اب یہ جو ایم کیو ایم کے آپس کی چپکلش چل رہی ہے، اس میں ایک زمانے میں ہوتا تھا نا کہ اکثر وہ کہتے تھے، مصطفیٰ کمال صاحب کہا کرتے تھے کہ عجیب ایم کیو ایم ہو گئی تھی کہ رات کو ہم جو ہے وہ دن بھر پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف برائی کرتے تھے، اور رات کو جو ہے وہ وہاں پر جا کر رحمان ملک ملاقات کرتے تھے، وہاں لندن سیکریٹریٹ میں الطاف حسین صاحب سے بات کرتے تھے، اور اگلے دن صبح ہم استقبال کرتے تھے. تو یہ صورتحال آج کل ایم کیو ایم کو آپس میں پڑ گئی ہے کہ رات کو جو ہے وہ کسی کے خلاف الزام تراشیاں ہوتی ہیں، دین اگلے دن جو ہے وہ پھر اس کا استقبال ہونے لگ جاتا ہے. تو اب سوال یہ تو جائے کہاں، یہ ایک بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا. دوسری طرف ایک اور آپ کو اندر کی خبر میں دے رہا ہوں، اور اندر کی خبر بہت ہی اہم خبر یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں 4 وزراء کے کنٹرول پر بڑی بات ہوتی ہے، خاص طور پہ ان 4 وزراء میں مراد علی شاہ صاحب، ناصر حسین شاہ صاحب، سعید غنی صاحب، اور پھر شرجیل انعام میمن صاحب. کچھ لوگ ملے ہیں کہیں پر نا، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی اندرونی خبر دے رہا ہوں، اور وہاں پر کافی گلے شکوے ہوئے کہ جناب ہمیں ہر معاملے کے لیے ان 4 وزراء کا پچھلے 12-15 سال سے مکمل طور پر ہولڈ ہے. اسکیمز سے حوالے کے ساتھ ساتھ دیگر پروجیکٹس کے حوالے سے انہی پر زیادہ فوکس ہوتا ہے، جبکہ کچھ لوگوں کو بالکل بھی اہمیت نہیں دی جاتی یا انہیں بالکل ہی ہٹا دیا جاتا ہے. اس حوالے سے ایک اور جگہ پر بات ہوئی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک بڑے وزیر ہیں، اور وہ وزیر کا نام، ان کا میں آپ کو صرف ہنٹ دے دیتا ہوں کہ ان کے کچھ ٹی وی چینلز بھی ہیں، ان کے خلاف کچھ جگہوں پر کیمپین چل رہی ہے. تو وہ اس بارے میں پریشان ہے، اور ان کا خیال یہ ہے کہ کچھ طاقتور اور وزراء ان کے خلاف جان بوجھ کر کیمپین چلوا رہے ہیں. میں آپ کو بڑی اندر کی خبر دے رہا ہوں اور بہت اہم معلومات دے رہا ہوں، جس کی وجہ سے انہوں نے کچھ جگہوں پر شکایت بھی کیا کہ دیکھیں میرے خلاف جو ہے وہ باقاعدہ کیمپین چل رہی ہے، اور ان کو شک اور شبہ یہ ہے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہی لابی ان کے خلاف ایک کیمپین چلوا رہی ہے، اور اس کے پیچھے کچھ طاقتور وزراء کے ہاتھ ہیں. یہ بے باقاعدہ آپ کو بتا رہا ہوں، اگر ضرورت پڑی تو میں نام بھی لے لوں گا، اگر ضرورت پڑی تو میں ان ملاقاتوں کا حوالہ بھی دے دوں گا جہاں سے میرے پاس یہ خبر آئی ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی کے کچھ وزراء ایک دوسرے کے خلاف کمپین چلانے کا الزام عائد کر رہے ہیں کہ وہ میرے خلاف کمپین چلا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے وہ میرے خلاف کمپین چلا رہا ہے، اور کچھ اختلافات کی خبریں ہمارے پاس ہمارے کانوں تک آنا شروع ہو چکی ہے. اب اس حوالے سے میں آپ کو مزید خبریں بھی دوں گا، اور بڑی اہم خبریں دوں گا، وہ خبریں کہ جو اب تک آپ نے کہیں نہیں دیکھی ہوگی، کہیں نہیں سنی ہوگی، کہ ان خبروں کے پس پردہ معاملات کیا ہیں اور کس کس طریقے سے کہاں کہاں پر یہ سارا سلسلہ ہو رہا ہے. دوسری بات آپ نے ایک اور بات دیکھی ہوگی کہ مرتضی وہاب کراچی کے میئر تو ہیں، لیکن مرتضی وہاب صاحب کے پاس ایک اور عہدہ دیا گیا تھا، وہ تھا بلاول بھٹو زرداری کے ترجمان کا. خاص طور پہ جب 26ویں آئینی ترمیم چل رہی تھی اس وقت بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ان کو یہ ڈیزگنیشن دیا تھا، لیکن اس کے بعد سے آپ کو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ترجمانی کرتے ہوئے کہیں پر بھی کسی بھی پلیٹ فارم پر نظر نہیں آ رہے ہوں گے. اب اس کے پیچھے بھی ایک لمبی چوڑی کہانی ہے، اور وہ لمبی چوڑی کہانی کے پیچھے کہ کس طریقے سے وہ اب ان معاملات میں الجھے ہوئے ہیں، کس طریقے سے وہ اس وقت سندھ کے دیگر وزراء کے ساتھ نظر نہیں آ رہے ہیں، کس طریقے سے ان کے سندھ کے دیگر وزراء کے ساتھ تعلقات کی نوعیت اتنی اچھی نہیں ہے، اور پھر پی این ڈی سے لے کر دیگر معاملات میں ان کے ایشوز کیا ہوئے ہیں، یہ میں آپ کو بڑی بریکنگ خبریں دے رہا ہوں آج میں پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے. پھر ایک اور بلاول بھٹو زرداری صاحب غصے میں نظر آئے، اور یہ آپ فوٹیج دیکھیے.
ہر چیز میں آپ ڈرامہ دیتے ہو مجھے، اتنا تو آپ کر سکتے ہو، کسی کو نوکری دے سکتے ہو. اب یہ بلال بھٹو زرداری صاحب آپ کو غصے میں نظر آ رہے ہیں، اور یہ غصے میں نظر آ رہے ہیں اپنے خاص آدمی پر. اس خاص آدمی کا بھی بڑا اثر و رسوخ ہے سیاست کے اندر، لوگوں کی پسند ناپسند کے حوالے سے، بلال بھٹو زرداری صاحب کے قریب لانے کے حوالے سے بھی. یہ جس شخص کا اشارہ ہو رہا ہے، تصویر آپ خود دیکھ رہے ہوں گے، نام آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جو پاکستان پیپلز پارٹی کے حلقے ہیں وہ ان صاحب کو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں، اور بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ان کے معاملات کس کے ساتھ کہاں پر ہیں. لیکن خیر میں اب اس پر تبصرہ نہیں کرنا چاہتا. یہ ظاہر اسٹاف اور باس کا مسئلہ ہوتا ہے، تو ظاہر اس میں بھی اتنی بڑی خبر کا عنصر نہیں کہ ان کو بالکل ہٹا دیا گیا ہے، ان کو ہٹایا نہیں جا رہا. لیکن یہ ایک خبر جو چل رہی تھی وہ ویسے ہی چل رہی تھی، لیکن میں آپ کو اندر کی خبریں دے رہا ہوں. اب آئیے ایک اور بات پر. اور آج پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک برا دن تصور کیا جا رہا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے برا دن اس لیے کیونکہ مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کے ہاتھ سے چلی گئی ہیں. یہاں پر عدالتیں کس طریقے سے فیصلہ کرتی ہیں یا کیا فیصلہ کرتی ہیں، یہ آپ سب کو مجھ سے زیادہ بہتر پتہ ہے. اور میں ظاہر ہے جب طاقت جس کے پاس ہوتی ہے تو عدالتیں بھی جھکاؤ اسی طرف رکھتی ہے. عام طور پر آزاد عدلیہ کا کانسیپٹ ہمارے یہاں نہیں ہوتا. میں ہمیشہ سے اس کانسیپٹ کے خلاف رہا ہوں کہ یہاں پر ضمیر کی آواز، ضمیر جاگ جاتا ہے. اب پہلے کبھی ضمیر جاگتا ہے تو سیٹیں تحریک انصاف سے لے لی جاتی ہے، جب ضمیر دوبارہ جاگتا ہے تو تحریک انصاف کو سیٹیں دے دی جاتی ہے، پھر ضمیر دوبارہ سے جاگتا ہے تو ان سے سیٹیں لے لی جاتی ہیں. لیکن اس ساری سیٹیں لینے کے بعد اب حکومت بہت زیادہ مضبوط ہو جائے گی. موجودہ حکومت دوسرا بجٹ دے چکی اور اب اس کے بعد ان کے 3 بجٹ باقی ہیں. آئندہ دنوں کے اندر موجودہ حکومت اس قابل ہو جائے گی کہ اس کے پاس 2/3 اکثریت ہو جائے گی اس پورے بہتی ہوئی گنگا کے اندر، جہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون کو مخصوص نشستوں کے سیٹس ملے گی، جہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کو ملے گی، جہاں جمعیت علماء اسلام کو ملے گی. حیرت انگیز طور پر جمعیت علماء اسلام کی سب سے کم سیٹیں ہوں گی اور مخصوص نشستیں سب سے زیادہ اس کو ملے گی. یہاں پر MQM کو مخصوص نشستیں ملے گی. تو ظاہر ہے اب اس بہتی گنگا کے اندر یہ ساری سیاسی جماعتیں ہاتھ دھوئیں گی، اور پھر ان کی آپ دیکھیے گا کل یا پرسوں ان لوگوں کی حلف برداریوں کا بھی جو معاملہ رکا ہوا تھا وہ حلف برداریوں کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا، اور پھر یہاں پر موجودہ حکومت 2/3 اکثریت لے لے گی. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ موجودہ حکومت کے پاس بڑی سے بڑی قانون سازی کرنے کا اختیار بھی حاصل ہوگا. میں ہمیشہ سے یہ کہتا رہا ہوں کہ یہ فیصلے قانون کے مطابق مجھے نظر نہیں آتے. ہاں مجھے بہت سارے لوگ شکایت کر سکتے ہیں کہ جناب آپ نے ایسی بات کی ہے، لیکن یہ قانون کے مطابق نظر نہیں آتے. یہ عموماً ضمیر کے جاگنے سے ہوتے ہیں. جب تحریک انصاف کا دور تھا اور اس وقت لوگوں کے ضمیر جاگتے تھے اور میں کہتا تھا یہ غلط ہے، تو لوگ کہتے تھے کہ یار یہ کیا بات کرو. اور آج بھی میں اسی بات کروں کہ ہمارے یہاں قانون اور انصاف کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ اس وقت کے حالات اور واقعات کو دیکھ کر ایک نظریہ ضرورت ایجاد کیا جاتا ہے. موجودہ حکومت طاقتور سے طاقتور ہوتی جا رہی ہے، جنگ کے بعد دیگر معاملات، اور اس کے بعد مزید طاقتور ہو جا رہی ہے. دوسری طرف پاکستان کے اعلیٰ حکام اور پاکستان کے DG ISPR جسے کہا جاتا ہے، پاکستان کی فوج کی ترجمانی کرتے ہیں، لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری صاحب نے پچھلے دنوں انٹرویو دیا. آج 2 دنوں سے وہ پورے دنیا کی سرخیوں کے اندر موجود ہے، اور ان کا خاص طور پر یہ جملہ کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ سیاست سے دور رہنا چاہتی ہے. جب ان سے سوال پوچھا گیا کہ یہ الزام عائد ہوتا ہے اور سیاستدانوں کی طرف سے کہ یہ ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ سیاستدانوں سے ہی پوچھیں کہ وہ فوج کو کیوں شامل کرتی ہے ان سارے الزامات کی، ان سارے معاملات کے اندر. ہم سیاست سے دور رہنا چاہتے ہیں. اب وہ DG ISPR کے بیان کے بعد ظاہر ایک نیا بحث کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. لیکن اس سارے سلسلے میں ایک نیا موڑ بھی آیا ہے، اور نیا موڑ بڑا اہم طریقے سے آیا ہے. ایک صاحب ہیں مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں، وہ ہمیشہ خبر کا عنصر ضرور پیدا کرتے ہیں، اور یہ ہے انجینئر مرزا محمد علی صاحب. ذرا سنیے کیا کہتے ہیں، پھر میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاتا ہوں. سید حافظ عاصم منیر صاحب حافظہ اللہ تعالی کی ملاقات ہوئی پریزیڈنٹ ٹرمپ غوث وقت کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں، اور یہاں پہ لوگوں نے پروپیگنڈے کرنے شروع کر دیے. وہ ایک بھگوڑا یوٹیوبر داڑھی رکھ کے جو جھوٹ بولتا ہے، وہ بھگوڑا مجھ سے بھگوڑا ہوا ہے، ملک سے جو ہوا ہے اس کا اپنا معاملہ ہے. اس نے بھی جناب ٹویٹ کر دی کہ جناب اڈے مانگ لیے جی امریکہ نے، پھر بعد میں ٹویٹ ڈیلیٹ کر دی. اب انہوں نے جو ہے وہ ٹرمپ کو، یعنی ٹرمپ کو غوث قرار دے دیا ہے کہ موجودہ وقت کے وہ غوث ہیں. اب غوث کا مطلب
اگر آپ ذرا سا بھی مذہبی معلومات رکھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ مذہبی حوالے سے غوث کا درجہ بہت بڑا ہوتا ہے، اور ظاہر ہے یہاں پر ایک غوث اعظم دستگیر کے نام سے عبدالقادر جیلانی صاحب کو قرار دیا جاتا ہے، اور غوث کا مطلب جو ہے وہ اس وقت دنیا کا غوث قرار دینا، یہ ایک نئی کنٹروورسی کریٹ کی ہے انہوں نے کہ جناب یہ ٹرمپ کو اس وقت کا غوث قرار دے رہے ہیں۔ تو اب آپ کو معلوم ہے کہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ انجینئر صاحب ہمیشہ اس بارے میں کوشش کرتے ہیں کہ وہ سرخیوں کے اندر رہے، وہ تمام معاملات کے اندر رہے، یہ بھی ایک الگ بات ہے۔ اچھا، آج کراچی میں ایک اور حوالے سے بھی کافی تناؤ پایا گیا۔ آج یکم محرم ہے، یکم محرم کے ساتھ ساتھ بڑا اہم دن تصور کیا جاتا ہے کہ نیا سال شروع ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن بھی منایا جاتا ہے۔ تو آج کیونکہ جہاں پر آج مجالس کا انعقاد کیا جاتا ہے، وہیں پر آج کراچی شہر کے اندر سابقہ سپاہی صاحبہ جو تھی ان کی طرف سے جلوس کی بھی بات کی گئی تھی، اور وہ نکلا جس کی وجہ سے شہر کے آج کئی علاقوں میں تناؤ کی کیفیت بھی موجود تھی۔ تو یہ بھی آج ایک خبر ساتھ ساتھ موو کر رہی تھی، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی بار اس حوالے سے کافی ٹینشن رہی تھی، جو گولی مار کے اندر واقعات رونما ہوئے تھے کہ جب وہاں پر سبیل لگی ہوئی تھی، پھر وہاں پر جلوس نکل رہا تھا، اور پھر وہ معاملات ہوئے تھے، تو بہت سارے سلسلے ہوئے تھے وہاں پر۔ تو خیر آج اس حوالے سے بھی شہر میں تناؤ کی کیفیت رہی۔ اچھا، اب وہیں پر جو ہے وہ الطاف حسین صاحب کا بھی آج ذکر چلتا رہا، اور خاص طور پر ان کا یہ بیان کہ یہ -1 کی انہوں نے مخالفت کی عمران خان کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کا -1 کا فارمولہ نہیں ہونا چاہیے، انہوں نے کہا ہمیں بھی -1 کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور کیا گیا، -1 کا فارمولہ وہاں پر بھی امپلیمنٹ کیا گیا۔ تو ظاہر سی بات ہے آج کل ہر جگہ پر جو ہے وہ ایم کیو ایم کی ضرور اگزامپل دی جاتی ہے، خاص طور پہ کچھ جگہوں پر تو مائنس کیا جاتا ہے، اور یہاں تو ایم کیو ایم نے خود نے اپنے رہنما کو جو ہے وہ مائنس کیا۔ تو آج وہ خبر بھی بہت زیادہ سرکولیٹ ہوتی رہی۔ تو ان بڑی بڑی خبروں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اجازت دیجیے گا ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ اور ہاں، سوات کا جو واقعہ پیش آیا، افسوسناک واقعہ ہے، افسوسناک ثانیہ ہے، اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہاں پر ریسکیو پر اتنا کام نہیں کیا جاتا۔ میں نے پورا اس میں بتایا تھا کہ اگر یہاں پر آفات آ جاتی ہیں تو کسی بھی صوبے کے پاس ایسی سہولیات موجود نہیں کہ کسی بھی آفت سے فوری طور پر نمٹا جا سکے۔ وہ بڑا مشہور محاورہ ہمارے یہاں پر کہا جاتا ہے کہ یہاں پر 15 منٹ کے اندر پیزا تو آ سکتا ہے، لیکن یہاں پر 1 گھنٹے تک ایمبولینس نہیں آتی ہے۔ تو یہ ایک افسوسناک بات ہے، افسوسناک ثانیہ ہے جو کچھ بھی سوات کے اندر ہوا۔ کے پی کے کی گورنمنٹ ہے، کے پی کے اندر جو ہے وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا اس حوالے سے کئی سوالات اٹھائے جاتے ہیں کہ وہاں پر ان کی سہولیات اور انہوں نے عوامی سطح پر جو ہے وہ اتنا کام ان کا نظر نہیں آ رہا۔ آپ دیکھیں 2013 سے ان کی حکومت ہے، 12 سال سے ان کا وہاں پر اقتدار ہے، لیکن اب تک کے پی کے اندر یہ بڑی الزام ان پہ کہا جاتا ہے کچھ نہ کچھ ہلکے ہی سطح پر، لیکن سندھ اور پنجاب کے اندر اس حوالے سے کچھ نہ کچھ باتیں ضرور ہوتی ہے، گفتگو سامنے آتی رہتی ہے، لیکن کے پی کے اندر جو ہے وہ اس طرح کے معاملات عوامی کاموں کے پروجیکٹس پر جو ہے وہ زیادہ فوکس اب تک نہیں کیا گیا، جس کی بہت ساری وجوہات بتائی جاتی ہے، لیکن اصل وجہ جو ہے وہ اس کی ہے کہ اب تک وہاں پر فوکس اس طریقے سے عوامی کاموں پہ نہیں ہوا، اور اسے ماڈل پروونس یعنی کہ ایک بہت اچھا صوبہ بنانے کی طرف قدم نہیں بڑھایا گیا۔ افسوسناک ثانیہ ہے، جتنا اس پر دکھ کا اظہار کیا جائے اتنا ہی کم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس برسات کے موسم میں کراچی سے لے کر خیبر تک ہر شخص کا تحفظ فرمائے۔ یہاں ہر شخص کی جان و مال کا تحفظ کا یقینی بنانا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جس میں یہ حکومتیں ناکام ہو گئی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، یاد دیجیے گا، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے، آباد رکھے، سلامت رکھے۔ اللہ نے کے بعد